बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल अव्वलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे मुक़द्दम, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़ाहिरी पैदाइश में सबसे पहले हूँ और बेसत में सबसे आखिर हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने शब महराज मुझसे फरमाया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से पहले पैदा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर सबसे आखिर में हुआ। नाज़रीन किराम, एक आज ऐसी अज़ीम हस्ती का यौम विलादत है जो मैं समझता हूँ कि बड़े सग़ीर पे अल्लाह ताला के करोड़ों एहसान, सारी कायनात पे रब के बड़े एहसान हैं, लेकिन अल्लाह करीम कुछ कौमों को, कुछ मुल्कों को, कुछ मिल्लतों को इनाम के तौर पे कुछ ऐसी शख्सियात अता करते हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है कि नाज है तुझको कि बदला है ज़माने ने तुझे, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। ऐसे मर्दान हुर और मर्द इनकलाब और एक मर्द इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला ने बड़े सग़ीर को अता किया, जिससे यहाँ मुसलमानों की फ़िक्र को बदल के रख दिया। नौजवानों की फ़िक्र को उसने एक जज्बा ताज़ा दिलों को जो दिया था सारी उम्मत मुसलमान के नौजवानों को, आज उनका यौम विलादत है, जिनके बारे में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फ़रमाया कि किसी ने एक अंग्रेज़ से पूछा कि अगर बरतानी सल्तनत, बरतानवी और शेक्सपियर के दरमियान तुम्हें इंतखाब करना पड़े तो तुम किसको चुनोगे? तो बरतानवी उस आदमी का जवाब था कि मैं शेक्सपियर को चुन लूँगा। तो अल्लामा ने कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर मुझे ये सवाल बड़े सग़ीर के हवाले से पूछा जाए तो मैं कहूँ कि इकबाल। नाज़रीन किराम, अल्लामा इकबाल वो हस्ती है जिनकी फ़िक्र जो थी उसके सोते कुरान हकीम से फूटते थे। कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक़ का दर्स जो अल्लामा ने दिया और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो हमारी निस्बत थी, अल्लामा इस बात को समझते थे कि उम्मत मुसलमान को दौरे ज़वाल में भी अगर कोई चीज़ दोबारा नई रूह, नई ज़िंदगी और जो है अज़मतों से हमकिनार कर सकती है, और फिर वो जो करून उला की जो अज़मत रफ्ता की बहाली है वो किस तरह हो सकती है, वो यही जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि बाज़ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस उम्मत से जो है इकबाल को दूर किया जाए। तो इकबाल की छुट्टी जब लोगों ने की थी तो मैंने 92 चैनल पे बैठ के, आपको याद होगा ये मेरे स्कॉलर बैठे हुए हैं, ये भी मौजूद थे, मैंने कहा था जिन्होंने इकबाल की छुट्टी की जल्द उनकी छुट्टी हो जाएगी। लोगों ने देखा कि उनकी छुट्टी हो गई, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में और हाल में भी जो अल्लामा इकबाल से बुग़्ज़ रखते होंगे वो इंशाअल्लाह ताला, ये अल्लाह के वली होते हैं, ये लोग मुंतखब शुदा लोग होते हैं, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है फिर अल्लाह ताला उनको ऐलान जंग फरमा देते हैं। अल्लामा ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों की मज़हबी फ़िक्र की तश्कील नौ भी की थी, और सबसे बड़ा उनका जो दर्स था वो इत्तेहाद उम्मत का था। वो कहते थे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। और आज हमने देखा कि जब मुसलमान उम्मत में इत्तेहाद नहीं रहा तो आज हम कितने कमज़ोर हो गए हैं कि अग़ियार के हम दरयूज़ा गर भी हैं, अग़ियार से डरते भी हैं, अग़ियार ही अब हमारी रहनुमाई करते चले आ रहे हैं। और उनके जो एजेंट हैं, मैं अभी बड़े दुख के साथ आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, 3 रोज़ पहले एक दानशूर जो थे, वो, मैं लफ्ज़ ठीक कह रहा हूँ जी, दानशूर ही है, क्योंकि दानिश्वर तो कोई और होते हैं। दानिश और हिकमत तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन पाक से पैदा होती है, दानिश तो इकबाल और रूमी की फ़िक्र से पैदा होती है, तो ये दानशूर होते हैं। वो कह रहा था कि ये वो दौर नहीं है, ये जो दीनदार लोग कहते हैं, दीनी फ़िक्र के हामिल आज भी, कि दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने,
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب یہ گھوڑوں کا دور نہیں رہا، اب یہ F-16 کا دور ہے۔ میں نے کہا کاش اس نے اقبال کو پڑھا ہوتا۔ وہ کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ وہ تو کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال نے کہاں کہا کہ صرف تم گھوڑے استعمال کرو؟ اقبال کی فکر جہاں جاتی ہے یہ لوگ اس کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اقبال کا کوئی ایک کام کا شعر میں دعوے سے کہتا ہوں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، علامہ اقبال کے ان خطبات جو تھے خطبات الہ آباد، اس کا کوئی ایک دو لائنوں کا ترجمہ جو نہیں کر سکتے وہ اٹھ کے اقبال پہ اعتراض کرتے۔ اصل بات کیا ہے؟ اقبال سے ہمیں چڑ کیوں ہے؟ ان لوگوں کو جو باہر کا کھاتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے کہ اقبال غازی علم الدین شہید کے جنازے میں گئے، اس کی قبر میں لیٹے تھے اور قائد اعظم نے ان کا مقدمہ لڑا تھا۔ اس لیے یہ بغض اس لیے ہے کہ عشق مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ محافظ تھے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے بر صغیر میں کی تھی، اس لیے بعض لوگ ان سے، لیکن کیا کریں اس ملت کو اسی لیے جو ہے وہ بچی ہوئی ہے اور آئندہ بھی بچے گی۔ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس لیے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک بات پکی ہے، با مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہا بیس۔ اگر کسی کو ترقی کرنی ہے، اگر کسی کو عظمتیں حاصل کرنی ہے تو جو اقبال کی فکر ہے اس پہ چلیں گے، یہ قوم جو ہے یہ بھی زندہ قوم بن جائے گی۔ اس قوم کے جوانوں کو ایک شعور بھی ہوگا، ورنہ تو حال یہی ہوگا کہ اقبال نے کہا تھا شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اور وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہ بازی۔ اس کو کیا پتہ کہ روح کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت عشقی ہوتی ہے تو پھر ہواؤں سے بھی جو ہے وہ وائرلیس کا کام لیا جاتا ہے، پھر ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اس کی غلام ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ کے محبوب کا غلام ہے۔ جب تک ہمارا یہ رشتہ رہا تھا اس وقت تک ہم کامیاب رہے تھے۔ اسی لیے اقبال کی فکر یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ لوگ شعر آج پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ان کو نہیں سمجھ وہ وفا کس طرح ہوتی ہے۔ وفا ہوتی ہے کہ کسی سے ڈر نہیں، خوف نہیں، بالکل آزاد ہو کے پھر بات کرتے ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ شعر پڑھنے سے، گردن کے اوپر سے شعر پڑھنے سے، زبان سے پڑھنے سے نہیں۔ وہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہر لمحہ ہاتف غیبی سے آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اقبال کی فکر وہ ہے جس نے دلوں کو ایک نئی توانائی دی ہے، اور اقبال اس بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے اس نے کہا میں شاعر نہیں ہوں، مجھے غلط سمجھتے ہو۔ یہ آج کے دانشور کہتے ہیں وہ کیا تھا، معمولی سا شاعر تھا۔ وہ کہتا ہے نغمہ کجاؤ من کجا ساغ سخن بہانہ ایس، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ وہ تو آپ کو باب جرویل اور گنبد خضرا کے سائے تلے لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے جو وہاں پہ جائے گا وہی کامیابی کی علامت ہوگا۔ اور وہ یہ سمجھتا تھا اس سازش کو کہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے اس کو 40 ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اس کو باہر کی دنیا میں VIP بنایا جاتا ہے، اور یہ شیطانی فعل جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس امت کے فرزند جو ہیں وہ اقبال کی فکر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اقبال کی فکر دن بدن انشاءاللہ عظمتوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے قلوب میں اقبال سے محبت کا جو ہے ایک تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج علامہ اقبال کی عظمت رفت پہ بات کرنے کے لیے ان کا کلام، جو ان کا شاعری کا کلام اور ان کا نثر کا جو ہے اس پہ گفتگو کے لیے میں نے 3 اسکالرز کو اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے۔ پہلے میرے مہمان ماہر اقبالیات اور علامہ اقبال پہ بڑی کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر یوسف عرفان، جس کی بڑی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی اساس، یہ بھی اقبال کا عاشق ہے۔ تیسرا بھی اقبال کا عاشق آج بلایا میں نے، پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ہیں۔ تینوں غیرت مند
اس امت کے نوجوان، اور بعد میں بڑی خوبصورت آواز میں علامہ کا کلام، علامہ کی نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سنواؤں گا صاحبزادہ عثمان صدیقی کی آواز میں۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر امیت الولی۔ یار ڈاکٹر صاحب یہ کیا اقبال پڑھا کے ہمیں پیچھے لے کے جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ اونٹ کے دور میں لے جانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے ہم اقبال سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اقبال پڑھا رہے ہیں۔ جی غازی صاحب، یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اقبال پڑھا کے ہم امت کو اور قوم کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، تو سمجھنا یہ ہے کہ پیچھے جانا چاہیے، اگر جانا چاہیے تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ غازی صاحب آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ کے اندر جب انگریز آیا تو آپ بالکل ایک نئے ماحول سے دو چار ہو گئے۔ مغلیہ زمانہ کچھ اور ماحول رکھتا تھا، اور آنے والے لوگ نئی ٹیکنالوجی، نیا اسلحہ اور غلبے کے نئے ہتھیاروں کے ساتھ آئے، اور آپ کے پاس کوئی سخت نہیں تھی ان کا مقابلہ کرتے۔ اس کے بعد کے سارے زمانے کو غازی صاحب آپ دیکھیں، آپ کے جتنے بڑے لوگ تھے وہ دو طرح کے ذہنی رویوں کے اسیر ہو کے رہ گئے، یا تو وہ ماضی کے قیدی بن گئے، یا ان کی زبان پہ سوائے حالات حاضرہ کے شکوہ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ سر سید جیسی شخصیت دیکھیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں، آثار و سنادید۔ اس کے بعد جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سارے ایک طرح کی اپنی تقدیر کے اوپر رونا اور اسی کے شکوہ سنجی کے اندر رہتے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش آپ کو نظر آئے گی۔ آپ جتنی اس دور کی تحریکیں غازی صاحب ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں یہ رجحان نظر آئے گا۔ تاریخ خلافت کو دیکھیں، تاریخ ترک موالات کو دیکھیں، بلکہ آپ الطاف حسین علی کتنا بڑا آدمی ہے، اس کی مسدس مد و جزر حالی کو دیکھیں، بلکہ ان کی کتاب ہے شکوہ ہند نظم ہے، اس کو دیکھیں۔ اقبال نے کیا کیا؟ اقبال کی کنٹریبیوشن غازی صاحب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں غازی صاحب یہ سمجھتا ہوں یہ کنٹریبیوشن اقبال کی اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک یہ امت زندہ ہے۔ وہ کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اقبال نے آپ کو شکوے سے نکال کے جواب شکوہ کے منظر پہ پہنچایا۔ اب جواب شکوہ پہ اقبال کیسے لے کے آئے؟ آپ کو امید کہاں سے دی؟ اقبال نے غازی صاحب آپ کو امید حال سے نہیں دی، مغرب سے نہیں دی، اس ماضی سے دی جس کی طرف جانے سے آج آپ کترا رہے ہیں۔ اب دیکھیں علامہ کیا کہہ رہے ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے، کہ میری ملت کا مقدر کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے غازی صاحب، علامہ کہہ رہے ہیں یاد عہد ماضی میری خاک کو اکسیر ہے، یاد عہد ماضی میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ اب ماضی سے کٹ کے کدھر جائیں گے؟ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں۔ اقبال کی طاقت یہ ہے کہ اس نے آپ کو اس سنہری زمانے کی طرف متوجہ کیا، دور رسالت مآب۔ علامہ کہہ رہے ہیں میں اس ملت کے مقدر سے مایوس کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے نہیں ہوں، نہ میری نظر حال پہ ہے، نہ میری نظر استقبال پہ ہے، میری نظر اس دور پہ ہے جو تاریخ انسانی کا مرکز و محور ہے۔ ہر مستقبل اس دور سے جنم لے گا، وہ دور ذات رسالت مآب کا دور ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہنوز اندر دیکھیں علامہ نے کہا نا کہ مشہور ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است یا اورا زی نور مصطفیٰ بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اب غازی صاحب دیکھیں علامہ کا کمال یہ ہے، اس نے دیکھیں دور زوال کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہمارا مذہب رسم بن کے رہ گیا تھا، ہمارے اعتقادات معاف کیجئے گا بت بن کے رہ گئے تھے، ہم ان کی معنویت کھو چکے تھے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ علامہ نے ان تمام تصورات کی زندگی اور معنویت کو بیدار تازہ کیا ہے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، آپ کی نسبت ہے، علامہ یہ کہہ رہے ہیں حضور کا مقام تاریخ انسانی میں کیا ہے؟ آپ دور جدید اور دور قدیم کے درمیان ہیں۔ اب غازی صاحب یہ بات کیا کی علامہ نے؟ جب میں علامہ کا یہ جملہ پڑھتا ہوں مجھے خطبہ جد الوداع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا لوگو سنو، زمانہ گھوم پھر کے آج اسی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں سے تاریخ انسانیت کا آغاز ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ تاریخ انسانیت کے آغاز سے لے کے آج تک تاریخ انسانی بہت سی تغیرات، تبدیلیوں اور ملاوٹوں کا شکار ہوئی ہے، میں نے آج زمانے کو پاک کر کے اس نقطے پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم و جدید کے سنگم پہ کھڑے ہیں۔ اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم و جدید کے سنگم پہ کھڑے ہیں، مطلب کیا ہے؟ قدیم کیا ہے؟ علامہ سے پوچھیں وہی۔ جدید کیا ہے؟ آنے والی دنیا کی دریافتیں اور نئی سے نئی دنیاوں کی تخلیق، نئی سے نئی دنیاوں کی تخلیق۔ جی
حضرت علامہ آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سے، آپ تو پڑھاتے ہو نا؟ بالکل جی، بالکل یار یہ اقبال پڑھا کے دیکھیں نا، خود یہ ڈاکٹر تنولی گواہ ہے، ان کے جو نواسے تھے انہوں نے مجھے بلایا تھا دبستان اقبال میں، اقبال و عشق رسول، میں نے وہاں پہ جو گفتگو کی تو چہرے بھی سب کے شکل آلود ہو گئے اور وہ تقریر غائب کر دی گئی اور اس کو بند کر دیا گیا انٹرنیٹ پہ جو دکھائی جا رہی ہے۔ اقبال کو برداشت تو اب ان کے خاندان میں بھی بڑا مشکل ہے۔ حضرت علامہ نے اسی لیے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اور یہ ایمان جو ہے یہ وراثت میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، حضرت قائد اعظم اگر ملتا ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی مل جاتا، ان کی آل اولاد اہل کو ملتا۔ تو حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 1944 کے یوم اقبال کی تقریب میں کہ حضرت علامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور مخلص پیروکار تھے، اور جب تک اسلام رہے گا اقبال زندہ رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسلام قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اور پھر جو آپ نے کارلائل کے حوالے سے جو بات منسوب ہے وہ آپ نے خود بیان کر دی، اور پھر حضرت علامہ نے واضح طور پر کہا کہ کلام اقبال پاکستان کی ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس اقبال ہے تو کئی پاکستان ہے ہمارے پاس، اگر اقبال نہیں تو ہم پھر لوٹ کے وہیں چلے جائیں گے۔ اقبال سے پہلے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک منظر تھا بے بسی کا، بے بسی میں کھوئے ہوئے تھے لوگ، اپنے ماضی کو یاد کر کے مستقبل کا راستہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت علامہ کی وہ شخصیت ہے جو اس دور کے تمام مغربی علوم کے ماہر تھے اور قدیم علوم کے بھی ماہر تھے، اور وہ بھی انہوں نے علم سے زیادہ ایمان کی روشنی میں چیزیں دیکھی تھیں، اور جو ایمان کی روشنی میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اللہ کا نور ہوتی ہیں اور اللہ کی راہ پہ بلاتی ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، ایک اعتراض جو ہوتا ہے کہ وہ پیچھے لے جائے گا اور اقبال میں سست کر دے گا، جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہتا ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، اور روح امم کی حیات کشمکش زندگی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ آج کشمکش انقلاب، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مغرب کی ایکٹیویٹی کو دیکھیے آپ، مغرب کے پاس سائنسی دریافت ہے، وہ اسلحہ سازی میں بہت آگے ہیں، جبکہ انسانی قدروں کے حوالے سے وہ جانوروں سے بدتر ہیں، بل ہم عدل، فساد قلب نظر ہے فرنگ کی تہذیب، رہی نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ اسلحہ بنا کے انسانوں کو مار رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو، ہمیں مرکز بناؤ، ہمیں محبوب بناؤ۔ تو وہ محبوب بڑا نہیں جس نے سب کو آزاد کیا، جس نے اپنے دشمنوں کو بھی آزاد کیا، عراق جس نے انسانیت کو مارا ہے، جتنی ایجادات کی ہے وہ انسان کو مار اور حضرت علامہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن میں تھے تو کیمبرج یونیورسٹی میں جو طلباء اور طالبات تھے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے حضرت علامہ نے فرمایا کہ جب میں آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک منظر دیکھا تھا، ایک کشف دیکھا تھا منظر، اور وہ منظر یہ تھا کہ 3 چیزوں پہ مبنی تھا کہ میں شاعری کرتا تھا داغ کے رنگ میں، داغی شاعری کہ لہو و لعب کی اور امرؤ القیس کی شاعری تھی۔ تو میں نے ترک شاعری کا فیصلہ کیا تو اللہ نے کہا نہیں، اس شاعری کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نغمہ بنا، اور پھر ساری شاعری قومی ملی شاعری ہے۔ اور پھر انہوں نے 2-3 باتیں جو کی، ایک یہ کی کہ مغرب کا زوال دور نہیں ہے، اور آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ان کی قوت ٹوٹ کے رہ گئی، خاندانی نظام بالکل بکھر گیا، انسانی قدریں پامال ہو گئی۔ اچھا جی ڈاکٹر، میں اپنا آتا ہوں ڈاکٹر سعیدی کی طرف۔ ڈاکٹر سعیدی، کیمبرج میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا، علامہ گئے تھے وہاں لیکچر دینے کے لیے، تو وہاں کے طالب علم ایک کھڑا ہوا، بڑا شوخہ تھا جس طرح کہ ہمارے یہ دانشور کرتے ہیں، اس نے کہا جی یہ سارے انبیاء مشرق میں ہی آئے، یورپ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ علامہ نے کہا ہاں اس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا، قسام ازل نے کہا تھا کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ایشیا میں آئیں گے، شیطان سارے یورپ میں آئیں گے، اور کہا یہ جو تمہارا ہے وہ کیا تھا، مکاولی نہیں، وہ دوسرا تھا جی، جو یار وہ تھا اٹلی کا، کیا نام، مسولینی۔ تو علامہ نے کہا یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو تمہیں مسولینی ملیا گیا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا، اقبال کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ جی علامہ اقبال کی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو لائحہ عمل امت کے لیے دیا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے
اس کو اجاگر کرنا اور اس کو مضبوط کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ مینہ دانی عشق و مستی از کجاست، این شعائے آفتاب مصطفیٰ است۔ تجھے خبر ہے کہ عشق و مستی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی شعاع ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں مرد مومن را محمد ابتداست، مرد مومن را محمد انتہاست۔ سبحان اللہ۔ کہ مرد مومن کے لیے ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حضور کی ذات پر ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ ماز حکم نسبت او ملتیم اہل عالم را پیام رحمتیم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے ملت بنتے ہیں، اور جب تک نظر حضور کی ذات پر رہتی ہے ہم ملت رہتے ہیں، اور جب نظر نیچے آتی ہے تو فرقے بنتے ہیں۔ اہل عالم را پیام رحمتیم، ہم اس لیے ملت ہیں حضور کی نسبت سے، اور اسی نسبت سے ہم اہل عالم کے لیے پیام رحمت ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا تذکرہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریب میں کیا، ان کے دور میں محفل میلاد ہوئی، ٹھیک، انہوں نے پھر ایک میں تو انہوں نے علامہ احمد سعید کاظمی کو انعام بھی دیا اس زمانے میں۔ ہاں جی، اس زمانے میں 50 روپے تو میرا خیال ہے کوئی ایسے 5 لاکھ کے برابر۔ ہاں جی، اور میرے مرشد کریم غزالی اعظمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویت کے اوپر گفتگو کی، اور ینگ تھے اس وقت۔ ہاں جی، ینگ تھے۔ تو علامہ اقبال نے کہا جی یہ جو تہوار ہوتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو زمانے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم بھی اپنے تہوار اسی حوالے سے سیلیبریٹ کریں، جو تبدیلیاں ہیں ان کو لے آئیں۔ علامہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی قلبی، مسلمان کی قلبی اور دماغی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے بہترین اسوہ اس کے ہر وقت سامنے رہے۔ اس کے انہوں نے 3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھا جائے اور یہ کثرت سے پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محافل سجائی جائے اور اس میں ایک صاحب علم گفتگو کرے۔ ڈاکٹر ربیع الاول کی آمد ہو گئی، آمد ہے، شروع ہو گیا ربیع الاول۔ جی، میں سبحان اللہ۔ اور کیا آپ نے بر موقع بات شروع کر دی، اور میں علامہ کے شعر سناتا ہوں اس حوالے سے۔ اچھا، تیسرا کہتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے کہ انسان کا قلب انوار نبوت کا مظہر بن جائے۔ وہ جو 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا تھا اسی سے بنے تھے نا۔ اچھا، تو انسان کا قلب انوار نبوت کا مظہر بن جائے، لیکن یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ واہ۔ پھر اقبال نے اور صاحبان نظر سے پھر اس کا تعلق دیکھیں نا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام پاک، مجدد الافسانی، سیدنا عبد القادر، اور قادری تھے۔ ہاں جی، قادری تھے۔ اچھا، پھر اقبال نے مولانا روم کا شعر پڑھا، اس میں آدمی دید است و باقی پوست است، دید آں باشد کے دید دوست است، کہ آدمی، جو آپ کہتے ہیں کہ انسان کانوں سے نہیں بنتے، آنکھوں سے بنتے ہیں، اور اقبال اس کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور یہ نسخہ علامہ نے جو کہا اس حوالے سے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے، اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ تعبیر خواب زندگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ظہور ہوا کہ زندگی کو شباب نصیب ہو گیا، اور آپ کے جلوے سے زندگی کا خواب جو تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسہ بامت بلند، اے وہ ذات جن کے وجود مقدس کے قدموں کی چاپ سے زمین کو ارجمندی نصیب ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور جن کے قدموں کا بوسہ لے کر آسمان کو رفعتیں نصیب ہوئی ہیں۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں اے فروغ صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور، اے ہر آنے والے وقت اور زمانے کی صبح کے نور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے، اور آپ کو اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے جو سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جان لیتی۔ سبحان اللہ۔ مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہاں روکوں، لیکن بریک کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، یہ اس عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے جنہوں نے ایک ولولہ تازہ یہاں کے پوری امت کو دیا تھا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اقبال نے دیا تھا وہ لفظوں کی تاثیر جو ہے وہ یوں لگتا ہے اقبال کے کلام کے بغیر بات ہی نہیں بنتی، اور جب علامہ کا کلام آدمی پڑھتا ہے تو قلب و ذہن پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال پڑھ کے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ۔ ناظرین اکرام، اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور میں تو جب یہ شعر پڑھتا ہوں مجھ پہ ایک کیف طاری ہو جاتا ہے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ میں دیکھ کے آیا ہوں بخارا کو، میں سمرقند کو، میں تاشقند کو، سارے علاقوں میں۔ میں ابھی چند روز پہلے وہاں پہ تھا اور اقبال کو بار بار پڑھ کے میں رو رہا تھا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، تیرا فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ اقبال تو یہی درس دیتا ہے، کہتا ہے ادھر ہی رہو، اس در سے رہو گے تو پھر انشاءاللہ عظمت رفتیں تمہارے قدم چومیں گی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ اچھا جی چلے ایک بات پہلے یہ بتا دیں، یہ نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگتا ہے کہ نیا پاکستان، اقبال نے یہ پاکستان کیسے بنایا تھا، مقصد کیا تھا، فکر کیا تھی، اور اقبال کی کنٹریبیوشن ہے کوئی ہمیں آزادی دلانے میں؟ بھائی صاحب 2 سوالات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیا پاکستان اقبال کے بغیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بالکل امپاسبل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ مجھے خط لکھنا چاہیں، پین آپ کے پاس ہو اور نیچے کاغذ نہ رکھا ہوا ہو، اچھا تو آپ کیا لکھیں گے؟ اچھا ٹھیک۔ عرض یہ ہے کہ جس فکر کی روشنی میں آپ نئے پاکستان کی تخلیق کرنے کے قابل ہوں گے وہ صرف اقبال کی فکر ہے، اور یہ ہماری تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ اقبال کی اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کو بنانے کے لیے، غازی صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ کا جو منصب ہے، دیکھیں جب جد و جہد آزادی جاری تھی، علامہ پہلے نمایاں شخص تھے جنہوں نے آپ کو الگ قومیت کی بنیاد پہ اپنا ملک لینے کا شعور دیا۔ علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے۔ نہیں، علامہ کی فکر تو یہ ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ تو قرآن شریف سے کہتا ہے نا، اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، سب کچھ۔ پہلے یہ کہ غازی صاحب کہ پاکستان بنانے میں اقبال کا کردار کیا، دیکھیں علامہ کہتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ لوگوں تم دیکھ رہے ہو کہ ایشیا میں فرنگ کا جادو ٹوٹ گیا، تم یہ سمجھتے ہو یہ گردش زمانہ ہے؟ نہیں، یہ کسی کا اعجاز ہے اور وہ میں ہوں۔ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہائے 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 ہیں اس کی گفتگو کے انداز مہربان۔ واہ واہ واہ۔ مجھے پتا ہے اس امت کے عروج اور اس امت کی حیات کا راز کیا ہے، میں اس راز کو روب عمل لے کے آیا ہوں، اور میں نے اس قوم کو فرنگ کے سحر سے آزاد کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ اقبال کی جو حریت فکر تھی غازی صاحب، پہلے دن سے آپ دیکھیں علامہ کا یہ موقف تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم 36 تک اس نقطہ نظر کے قائل نہیں تھے، 36 کے بعد جا کے جب 2-3 سال مسلسل علامہ اور قائد اعظم کا رابطہ رہا، علامہ نے خطوط لکھے قائد اعظم کو، اور خطوط کے بعد جا کے قائد اعظم کنونس دیکھیں نا، پاکستان کے 33 میں چوئی رحمت علی نے جب شروع سے نعرہ لگایا پاکستان کا، تو قائد اعظم نے کہا یہ ایک نوجوان کا خیال ہے۔ دیکھیں انڈیا میں جب آئے مسلم لیگ کو منظم کرنے لگے تو کچھ نے پوچھا ان سے، صحافیوں نے کہ آپ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، تو قائد اعظم نے فرمایا دس از دی آئیڈیا آف اسٹوڈنٹس، بلکہ لفظ کا دس از دی آئیڈیا آف کیمبرج اسٹوڈنٹس۔ کیمبرج اسٹوڈنٹ چوئی رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ۔ بھئی طالب علموں کی باتوں سے ملک نہیں بنتے، لیکن علامہ نے جب خطوط لکھے، اب چونکہ وقت نہیں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں، ان خطوط کے بعد قائد اعظم نے اپنا خیال اتنا اثر ہوا جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، تو قائد اعظم نے کہا اگر آج اقبال ہوتے تو خوش ہوتے، ہم نے وہی راستہ چن لیا ہے جس طرف ہمیں وہ ساری زندگی بلاتے رہے۔ اور غازی صاحب اگر آپ قرارداد پاکستان کو دیکھیں، یہاں یہ بھی بد نصیبی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس نے ڈرافٹ کر کے دے دی تھی، اس کا جو آخری پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ملک کا مطالبہ کر لیا ہے، لہٰذا اس ملک کو چلانے کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں جو اس ملک کے نظام پہ قائم کریں۔ قائد اعظم نے ایک کمیٹی قائم کی غازی صاحب، جس نے 43-44 میں ایک مینیفیسٹو بنایا پاکستان کے لیے، جو آج بھی سرکاری ریکارڈ میں موجود و محفوظ ہے۔ اس کا ایک چیپٹر تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیڈیالوجی کا لفظ کوئی 70-71 میں یحییٰ خان کے کسی وزیر نے نہیں دیا تھا جیسا یہاں پر اب گنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان بننے سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ غازی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مذہبی لوگوں کو انتہا پسند کہنے والے خود جتنے انتہا پسند اور جتنے جھوٹے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، ہمیشہ جملے سے وہ حصہ اٹھائیں گے جس کی جو انہیں پسند ہے۔ غازی صاحب جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، اپنی مرضی کے جملے اٹھاتے ہیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا، فرام جنا ٹو ضیاء، جسٹس منیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مرڈر آف ہسٹری آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا۔ جاہل آدمی تھا، اور پاکستان کو سیکولر کہنے کا آغاز اس کتاب سے ہوا۔ اس کتاب سے پہلے آپ کو کوئی اتھینٹک ڈیبیٹ نہیں ملے گا۔ اور اس کتاب میں کیا ہوا، جسٹس منیر نے قائد اعظم کے بیانات کو
توڑ موڑ کر اور اس کے اپنے پسندیدہ حصے اٹھا کر باقی حصوں کو مسخ کر کے پیش کیا کیا۔ ہوا بعد میں کیا کرتا تھا مرتے ہوئے؟ کہتا تھا کوئی بندہ ڈھونڈ دے، ہاتھ جوڑتا تھا الطاف گوہر کو، کوئی بندہ لا دو جو مجھے اللہ سے معافی دلا دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ جو 43-44 میں مینیفیسٹو تیار کیا گیا تھا، جس کا پھر لیاقت علی خان کو پیش کیا گیا، لیاقت علی خان نے اس اوپر قائد اعظم کو بریفنگ دی، اس میں چیپٹر ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکستانی قوم ایک ملت ہوگی، لفظ ملت استعمال ہوا ہے حالانکہ وہ انگریزی میں ہے، صحیح ہے، اور اس کی سوچ اقبال کی سوچ ہوگی۔ واہ واہ واہ، اقبال کی سوچ پہ اس ملک کے سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ غازی صاحب میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، پاکستان صرف اور صرف اقبال کے اجتہاد کا نتیجہ ہے۔ واہ، غازی صاحب پاکستان جس اصول پہ بنا ہے، یہ اصول آپ کی 1300 سالہ سیاسی فکر کی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علامہ اتنا کریٹیو آدمی اور اپنی تاریخ کو اتنا اپٹیمسٹک دیکھنے والا، چونکہ وقت کم ہے، میں ایک چیز اپنا یوسف وہ تو کہتا ہے قرآن کو کتاب انقلاب کہتا ہے۔ ہاں جی، کوئی شک نہیں۔ جب ایک آدمی نے کہا جی سب سے بیسٹ کتاب کون ہے، آپ کون سی ہے، آپ نے بہت پڑھا ہے، ان کا میں لاتا ہوں اندر سے جا کے اٹھا کے قرآن شریف ہے، انہوں نے کہا اسی میں یہ کتاب انقلاب ہے، زندگی کا ہر مسئلہ جو اس سے حل ہوتا ہے۔ آج ایسے ایسے ماشاءاللہ دانشور پیدا ہو گئے، ایک صاحب بڑے ٹی ویوں پہ ہیں، ان کے بھائی فرماتے ہوتے ہیں قرآن کو بھی ایڈٹ کرنا چاہیے، کچھ حصے نکال کے وہ شامل کرنی چاہیے۔ یہ شروع سے کوشش رہی ہے، اور اسی طرح اب من پسند چیزیں رکھ لینی اور من کو نہیں بھاتی وہ چھوڑ دینی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جن کو انا اعطینا کل کوثر نہ قل هو اللہ نہ آتی ہو، جن کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ آتا ہو، جن کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی صحیح نہ پروناؤنس کر سکتے ہو، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ مجھے تو لگتا ہے وہ انسانیت سے یاری لوگ ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا پٹنہ میں اجلاس تھا 1938 میں دسمبر 26 کو، تو حضرت علامہ کا جملہ ہے کہ اس دور کو میں اسلام کو بہترین طور پہ سمجھنے والی شخصیت علامہ اقبال ہے، قائد اعظم نے فرمایا۔ اچھا، اور مفسر قرآن حضرت علامہ ہیں، اور ہم نے یہ تعلیمات جیسے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، یہ پاکستان کا آئین ہوگا، اور قائد حضرت علامہ کی یعنی دور رس نظر جو تھی وہ اتنی اہم تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مرکزیت کو کوئی چیز زک پہنچاتی ہے اسے رد کر دیتے تھے۔ اور اس ضمن میں آپ دیکھیے، اس ضمن میں دیکھیں نا، آج جو ہم کبھی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اقبال تو کہتے ہیں میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کوئی یہ ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیض مبارک تھی وہ دھوئی ہوئی نہیں تھی، حضور اس میں گرد پڑی ہوئی تھی، میں یہ بھی برداشت کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب تک قرآن میں نص نہیں آ گئی کہ توہین رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کی جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کبھی یعنی صبر فرمایا۔ انا کفیناک المستہزئین، حضرت علامہ کی شخصیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ان کا علمی ہے، تحریکی ہے، دوسرا پہلو جو ہے وہ ان کا دین سے وابستگی ہے، اور تیسرا پہلو ہاں صوفی کا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں اسپریچولیزم کے۔ جو ہماری خانقاہی نظام تھا اس کو انہوں نے عملی زندگی میں جامعات میں پہنچا دیا، یونیورسٹیز میں، وہ اسکولوں میں پہنچا دیا، اور یہی سبب تھا کہ ایک مردہ قوم کو بیداری کا پیغام ہم نے نکال دیا، اور یہ ہم نکالنے والے نکلیں گے انشاءاللہ، جن کی روح جو ہے وہ حضرت علامہ کے خلاف ہے۔ حضرت علامہ کی روح قرآن ہے، وہ عملی زندگی میں اتنے سادہ تھے کہ ان کے پاس کوئی غیر چیز نہیں تھی۔ مس ڈورس لکھتی ہیں کہ حضرت علامہ کو میں نے پہلی بار غصے میں دیکھا، اور وہ غصے کی کیفیت یہ تھی کہ علی بخش جو ہیں ان کے ایک سکھ ملنے آیا، تو حضرت علامہ اندر تھے، تو اس نے باہر جا کے ان سے کہا کہ سوڈا لا دو گھر سے باہر، اور وہ سوڈے کی بو جب آئی ہے تو حضرت علامہ نے اسے بھی دفع کیا اور علی بخش کو بھی ڈانٹا۔ کہتے میں نے پہلی بار ڈانٹ کاتے دیکھا ہے کہ تم نے اس شخص کو اس میرے گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کیوں کرنے دی۔ وہ ماحول کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی جو شخصیت کی مرکزیت ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیے، اتنا بڑا آدمی، اور غازی علم الدین شہید جو ہیں ان کی قبر میں اتر رہے ہیں، ان کے لحد میں اتار رہے ہیں، غازی عبدالقیوم کے لیے نظمیں لکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ وہ میاں والی میں نہیں لاہور میں تدفین کریں، میں ذمہ دار ہوں گا اگر کوئی امن و امان کی نقص آتا ہے تو میری گردن اڑائیں۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب،
اقبال وہ جو قرآن حکیم جو علامہ کے زیر مطالعہ ہوتا تھا اس کے صفحے آج بھی ان کے آنسوؤں کے گواہ ہیں. ایسے کوئی شک نہیں. لیکن اقبال جو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جدا کر کے سمجھا جائے. اہل قرآن بن گئے. جی اہل قرآن بن گئے، تفسیریں لکھی گئیں. لیکن اقبال نے جو پیغام دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا، وہ تو کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ بھی پس منظر ہے نا، جب شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بیٹا قرآن اس طرح تلاوت کرو گویا تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، قلب پر. اور یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ تیرا تعلق جتنا زیادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیفیت تو محسوس کرے گا. اللہ، میں دو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو مرکزیت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی وہ اس حوالے سے اقبال کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. اور زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، کیونکہ ملت اسلامیہ کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر منحصر ہے. برگو ساز کائنات از عشق اوست، اور کائنات کا برگو ساز بھی حضور کے ذریعے سے ہے. روح را جز عشق او آرام نیست، روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. عشق او روزیست کورا شام نیست، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل گیا پھر اس کے اوپر یہ ایسا دن ہے جس کے اوپر کبھی شام نہیں آ سکتا. سبحان اللہ سبحان. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر سعیدی اور یوسف عرفان آپ کا، ڈاکٹر تنولی آپ کا. ایک بات میں نے سنانی ہے کہ ربیع الاول کی شروع ہو گیا. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ ولادت کی رات کو میں کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت سر بسجود گرے پڑے ہیں اور دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ مختار پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور اس دن وہ جو مشہور ہے کہ ایک سب دنیا میں خوشیاں منائی گئیں، شجر و حجر، آسمان زمین، ملائکہ، حوران بہشت سب خوشیاں منا رہے تھے. لیکن ایک ذات تھی جو بہت رو چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی. تو وہ کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ خوشیوں کا موسم، یہ بہار کا موسم، ربیع الاول کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلی بہار. تو یہ ریئل جو اصل بہار آئی تھی نا کائنات میں، وہ تو وہی آئی تھی. تو بہار کا موسم شروع ہو گیا. میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ آج سے ہی تہیہ کر لیں، روز کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی اس بارگاہ پاک میں ضرور پیش فرمایا کریں جن سے سب عزتیں ہمیں ملی ہیں، یہ عظمتیں ملی، یہ انسانیت ملی، یہ سر اللہ کے حضور ایک وحدہ لا شریک کے ہاں یہ جبینیں جو ہیں، یہ جبین کو خدا آشنا جس نے کیا. تو اس ذات پاک پہ درود پڑھنے کے لیے آج سے ابتدا کر دیں. میں بہت مختصر سی بریک لے رہا ہوں. ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. نرینہ اولاد کے لیے یہ نسخہ ہے. بعد از نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا واحدو کو 101 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں. انشاءاللہ نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری ملے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی پر احسان کرو تو اسے مخفی رکھو اور جب کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا اظہار کرو. ناظرین کرام، آج کے ہمارے روزنامہ 92 جو ہے اس میں ماہ ربیع الاول کے فضائل و مسائل پہ بڑے خوبصورت مضامین ہیں. اس کا ضرور مطالعہ کریں. اپنے نوجوان بچے بچیاں جو ہیں ان کو بھی یہ پڑھائیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. ناظرین کرام، پاکستان کا نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ملک وہ ہے جو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں ہمیں حاصل ہوا تھا. اس ملک میں امن، سکون، چین، راحت اور یہ جنت نظیر جو ملک ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے. اور باہمی اتحاد اور الفت کا پیغام گلی گلی محلے محلے. ربیع الاول شروع ہو رہا ہے تو یہ محبتوں کے جو زمزمے ہیں یہ بہنے چاہیے. ہر طرف درود پاک نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم صاحبزادہ عثمان صدیقی سے
نعت بازور سرور عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صدیقی صاحب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہبا، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہبا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا قیام